अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन और नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अभी ब्रेक से पहले अब्दुल मतीन साहिब हमारे साथ थे। बड़े मुफीद हवाले उन्होंने सामीन और नाज़रीन की खिदमत में पेश किए कि उनको पढ़ें और उनसे इस्तिफ़ादा करें, उनसे हिदायत और रोशनी हासिल करें। मतीन साहब, आपका शुक्रिया। अभी लाइन पर हमारे साथ डॉक्टर याया साहब हैं, उनसे बात करते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी चंद सवालात हैं जिनके जवाबात भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं दूंगा, लेकिन पहले बात करते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम। मेरी वो पहले लाइन ड्रॉप हो गई थी, पता नहीं क्यों, तो आप कोशिश कीजिएगा लाइन ना ड्रॉप हो प्लीज मेरी। ठीक है जी, मैंने ये बात कर रहा था कि देखें, मिर्जा साहब ने जहाँ पे ये बयान किया कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, उनमें से सिर्फ एक हवाला मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। वो है तोहफा गौरविया जिल्द 17। आप जरा लेके आएंगे वहाँ पे प्लीज, अपनी सफ़ा 10। अच्छा जी बताएं। ये प्लीज आपके कंप्यूटर पे, आप माशाल्लाह बहुत जल्दी ले आते होते हैं। सफ़ा नंबर 10 जो इलेक्ट्रॉनिक है उस पे शायद 136 डालें, उसके ऊपर तो आ जाएगा 136। जी जिल्द 17 और जी 136 पर तो 101 आ गया सफ़ा। अच्छा, आप फिर उसका सफ़ा जो है ना, तोहफा गौरविया का सफ़ा 10 है। आप जिस तरह भी आपको अब ये असल इस तरह जल्दी नहीं है मेरा, मैं जो जल्दी को मैंने पहले वो उनके सफ़े लिखे हुए होते हैं कि कंप्यूटर का कौन सा है, तो इसलिए जल्दी आ जाता है, लेकिन ये इस तरह जल्दी नहीं आएगा। अच्छा चलिए मैं पढ़ देता हूँ। जी, मिर्जा साहब ने फरमाया है, आपने फरमाया है कि अगर बावजूद इस बात के कि इतनी शहादतें और इतनी शहादतों में आपने एक लिस्ट दी है। जी, पहली शहादत है कुरान करीम, दूसरी शहादत है हदीस, तीसरा है इज्मा, फिर तारीख, नुस्खा मरहमीसा, वजूद कब्र श्रीनगर में, मेराज में। अच्छा जी याया साहब, आप जितने भी शहादतें पेश करें हर एक पर सवाल है, कब्र श्रीनगर में है या शाम में है? जी जी बिल्कुल, मेरा भी आपसे एक सवाल है। नहीं, इसका पहले जवाब दे लें। कब्र श्रीनगर में है या शाम में है? कब्र श्रीनगर में है, शाम में नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं, शाम में नहीं है। आप मुझे हवाला दिखाने से पहले मेरी एक सवाल का जवाब दे दें। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल नमाजें पढ़ी? कितने साल नमाजें पढ़ी? जी, इसका क्या मतलब है? हाँ मुझे बताएं, कितने साल आपने नमाजें पढ़ी हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 साल, 22 साल, 23 साल, कितने साल पढ़ी? याया साहब, आप सबसे पहले गलती ये करते हैं कि आप मिर्जा साहब पर हमें जो इख्तलाफ है, उन्होंने नबूवत का दावा किया है। आप जब दलील बनाते हैं, मुझे बनाते हैं, आप इमाम अहमद रजा खान को पेश करते हैं कि फलां में ये इख्तलाफ है, लिहाजा मिर्जा साहब में भी जब वो नबी हैं उन पर वही नाजिल होती है। वो कहते हैं मेरी बात इस तरह यकीनी है जिस तरह कुरान यकीनी है, तो फिर उनकी बातों में इख्तिलाफ क्यों है? आप सूरह हामीम सजदा आयत 44 पढ़ लें। अल्लाह ताला ने उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि ए नबी, तेरे पर वही इतराज होते हैं जो तेरे से पहले भी होते थे। फिर वही मैं कहता हूं कि वो बताएं उनमें से कौन सा कौल झूठा है, कश्मीर वाला या शाम वाला? जी, कौन सा कौल झूठा है, एक बता दें। तो आपने ये कतई नहीं का फरमाया कि मुझे खुदा ने ये बताया है, ठीक है, झूठा नहीं है। आप बार बार कहते हैं कि मुझ पर बारिश की तरह वही नाजिल होती है, जो कुछ मैं कहता हूँ खुदा की तरफ से होता है। 13 साल किबला अव्वल की तरफ नमाजें पढ़ी हैं। अगर एक यहूदी उठ के आपकी तरह एक इतराज कर दे अभी कि नौज बिल्ला हुजूर सल्लम को पहले नहीं पता था, क्या जवाब आगे उसका है? इसका जवाब मैं दूंगा। वैसे जवाब ना दिया करें जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जात पे जाके एतराज पड़े। ये आप एतराज करते हैं, उनकी जात पर कोई एतराज नहीं वारिद होता। अच्छा, अब मेरी बात अगली सुन लें।
اچھا کشمیر اور شام والا جواب ذرا دیتے جائیں نا، یہ ایک تضاد کیوں ہے؟ آپ کو شام والی ایک تحقیق تھی اور کشمیر والا جو آپ نے فرمایا مجھے خدا نے بتایا اس کے بارے میں، اور اچھا آپ اس پہ ڈٹے رہے ہیں. خدا نے بتایا تو پھر دوسرا رد کیوں نہیں کر دیا؟ کہ خدا تعالیٰ نے کوئی بات سمجھا دیا، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی خدا تعالیٰ نے کوئی بات سمجھا دی تو آپ اس پر ڈٹ گئے. ٹھیک ہے، اسی طرح مرزا صاحب بھی ڈٹے رہے ہیں. یہ ڈٹے ہوئے ہیں. یہ سکرین پر دیکھیں تحریر، میں نے کال کیا، میں نے 1 گھنٹے یہ سکرین پر تحریر دیکھیں. مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاں بلاد شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی پرستش ہوتی ہے اور مقررہ تاریخوں پر ہزارہا عیسائی سال بہ سال اس قبر پر جمع ہوتے ہیں. احباب، بات کو الجھایا جاتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے پہلے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے شریعت کے احکام بالتدریج نازل ہوئے ہیں. جب ایک آ گیا دوسرا منسوخ ہو گیا، بتا دیا اب یہ ہے یہ نہیں ہے. ساری باتیں کلیئر ہیں، لیکن یہاں سب کچھ موجود ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں ان کو لکھنے والے بعد کے لوگ ہیں. وہ جو ان کے راوی ہیں ان پر جرح ہوتی ہے، فلاں سند صحیح ہے فلاں نہیں، لیکن یہ متنبی نبوت کے دعوے دار اپنے ہاتھ سے جو کچھ لکھ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے. ایک صفحے پر رائٹ سائڈ پر لکھا ہوا ہے کشمیر میں قبر ہے، لیفٹ سائڈ پر لکھا ہوا ہے کہ بلاد شام میں قبر ہے. اب پھر مسئلہ یہ کہ وہ ابھی پہلے زائد صاحب امام احمد رضا خان کی بات کر رہے تھے، تو میں کہتا ہوں کہ مرزا اگر مجدد تک رہتا، ولایت کا دعویٰ کرتا، تو جو بھی اس کے جھوٹ سچ تھے ان پر اتنی جرح قدح نہ ہوتی، کیونکہ ولی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. لیکن مرزا صاحب کا دعویٰ نبوت کا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا ہے، بلکہ یہاں تک میں ابھی پیش کروں، کہتے ہیں کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جو آیات کریمہ نبی کریم کے بارے میں نازل ہوئی، کہتے ہیں یہ مجھ پر نازل ہوئی ہیں، میں جو بولتا ہوں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خصوصیات ہیں، ایک طرف یہ کہا جاتا ہے جی یہ تو ان کے غلام ہیں، لیکن دوسری طرف اس غلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خلاتیں اتار کر اپنے پر وہ زیب تن کر لی ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. کہتا ہے کہ یہ میرے بارے میں ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. مرزا کہتا ہے یہ میرے بارے میں ہے. تو یہ عجیب سی بات ہے کہ بارش کی طرح وہی نازل ہوتی ہے، لیکن پوری زندگی بھٹکتے رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلا کہ سال کا چوتھا مہینہ کون سے. ایک جگہ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ میرا بیٹا سفر کے مہینے میں پیدا ہوا، سال کے چوتھے مہینے میں. اللہ تعالیٰ نے اتنا نہیں بتایا کہ سفر سال کا دوسرا مہینہ ہوتا ہے. جی نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. ہاں جی جی عطا المنان عرض کر رہا ہوں. جی عطا المنان. آج میرا خیال ہے محمد صاحب نے آپ کی کافی زاہد صاحب نے تسلی کروا دی ہے. تو لیکن بہرحال میں نے 2-3 باتیں پیش کرنی تھی. سب سے پہلے تو آپ نے ابتدا میں غالباً شاید ایک بات کی تھی اور میرا نام لے کے کی تھی کہ ہمیں کوئی کسی قسم کا وظیفہ ملتا ہے. تو اس پہ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا میں اس میں ہم میں سے کوئی بھی جھوٹ بول رہا ہے تو اس پہ خدا کی لعنت جھوٹ بولنے والے پہ. یہ قرآن پاک کی بات ہے، کیونکہ آپ نے بغیر کسی تصدیق کے اور بغیر کسی ثبوت کے ایسی بات کر دی وظیفے یہ جو ہر روز میرے بارے میں آ کر آپ یہ گل فشانی کرتے ہیں کہ آپ کی روزی کا مسئلہ ہے، اس وقت یہ لعنت یاد نہیں آتی؟
اس وقت اس طرح کیونکہ آپ پہ ہمارے پاس ثبوت ہے آپ نے کال پہ 1 پاؤنڈ 2 پینس لگائے ہوئے ہیں تو اس میں تو چھپی ہوئی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ آپ میری ذات پر اس وقت بات کرتے ہیں, تکبیر چینل کی بات نہیں کرتے, یہ انتظامیہ کا مسئلہ نہیں. تو آپ تکبیر چینل پہ آپ بیٹھے ہیں, میں تو تکبیر چینل کو نہیں جانتا, میں تو محمد دین سیالوی صاحب کو جانتا ہوں جو تکبیر چینل پہ. چلو آگے بات کریں. اچھا چلیں پھر یہ مان لیں نا, ہمارے پاس وجہ ہے, آپ کے پاس وجہ نہیں ہے. اگلی بات یہ ہے کہ آپ سے دیکھیں, میں نے آپ سے پچھلی دفعہ بھی درخواست کی تھی, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پہ حجت پوری ہو چکی ہے, اس مسئلے کو آپ چھوڑ دیں, کوئی اور بات لے کے آئیں. آپ بار بار لے آتے ہیں, آپ اس مسئلے کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے. سنیں تو صحیح نا, آپ اس پہ شکست مان چکے ہیں قرآن و حدیث سے اور عقلی دلائل سے, اس کو چھوڑ دیں, آپ آگے چلیں. کوئی آپ کے پاس کوئی اس کا جواب ہی نہیں. میں نے کہا اگر فوت ہو چکے ہیں ان کی عمر, میں نے جو آج جو سوال اٹھایا تھا, آ رہی ہے اور کوئی بات نہیں ہے. اچھا میں نے جو سوال اٹھایا تھا آپ کے لیے, جو میں نے سوال اٹھایا تھا ابھی ہمارے نے آپ کے لیے جو سوال میں نے اٹھایا تھا اس کا جواب پہلے دے لیں, پھر اور باتیں کرتے رہنا. جناب اس کا جواب اتنی اچھے طریقے سے تفصیل سے آپ کو دیا, اس وقت آپ لاجواب ہو گئے. میں نے تینوں حدیثوں کے ریفرنس میں جو آپ کی بات کی تھی آپ کو سمجھ بھی آ گئی, لیکن وہ بات یہ ہے کہ اب آپ نے تو ماننا ہی نہیں ہے. میری بات سنیں, ایک تو آپ نے کوئی حدیثوں کا ریفرنس نہیں دیا, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا اگر میں حدیث کا ریفرنس دوں, چلیں ٹھیک ہے. اچھا پہلی تو بات یہ ہے, میری بات دو باتیں, آپ نے ایک یہ کہ بات سن لیں نا جی, آپ نے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کا جواب تو آپ کو دے دیا تھا حدیث کے حوالے سے جو آپ نے بات کی تھی. اگلی بات یہ ہے کہ کیا سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی دلیل کے طور پہ کیا صرف یہ حدیث پیش کی تھی؟ آپ نے تو قرآن سے یہ ثابت کیا, آپ نے حدیثیں وہ بتائیں جن میں وفات واضح ثابت ہے, اس طرف سے تو آپ بالکل بھاگ گئے. ایک چیز جو آپ کے ذہن میں خود اپنے میں اختلاف ہے اس بارے میں, وہ حضرت صاحب کی طرف آپ منسوب کر رہے ہیں اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی ہوتی تھی. ہاں ہوتی تھی وہی, لیکن وہی جس بارے میں ہوتی تھی اس پہ آپ خدا تعالیٰ کی بات کو جو ہے وہ فوقیت دیتے تھے اور اسی پہ قائم رہتے تھے. یہاں وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا حوالہ دے رہے ہیں, اس پہ آپ اپنی بات شامل نہیں کر سکتے, اور وہ ایک قطعی بات ہے, وہ کوئی قرآن کا مفہوم نہیں ہے. مفہوم اس سے یہ نکلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں, اس پہ بات کریں جو اس کی اصل چیز کی روح ہے اس بات کی. میں آپ کے لیول کا مولوی, آپ کے لیول کا مولوی ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنا جو ہے اس کو اپنے لیے ایک حجت بنانا یہ درست نہیں ہے, اور ویسے بھی اس پہ آپ جو ہے وہ کوئی بات قائم نہیں کر سکے, اس کو چھوڑ دیں. نہیں چھوڑیں گے نہیں, میں آپ سے جواب لینا چاہتا ہوں. ایک تو آپ نے کہا کہ حدیث میں 153 سال بھی ہے, 125 سال بھی ہے. غلط تھے, جھوٹ بول رہے تھے آپ غلط حضرت صاحب کی طرف بات غلط منسوخ کر رہے تھے. میں نے ابھی پھر نکال کے دکھانا ہے. مولوی صاحب وہ تو آپ کا بچپنا ہے یا آپ کی لا علمی ہے نا کہ آپ ایسے کر رہے ہیں. حضور 120 سال کی حدیث حضور کے سامنے تھی, اس لیے وہاں حضور نے 125 کیوں لکھا؟ وہ بھی روایات میں موجود ہے. کہاں روایت بتائیں آپ؟ اگر میں روایات بتاؤں حدیث کی تو آپ پھر مان جائیں گے حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو تسلیم کر لیں گے. پہلی بات تو یہ ہے, 3 باتیں, 2 سوال ہیں آپ پر. نہیں آپ 5-6 سوال کرتے جا رہے ہیں. میرے 2 سوال سن لینا اسی بات پر. آپ نے کہا روایات کا اختلاف ہے, نکل جائیں گے نا پھر. نہیں ٹائم نکلتا. روایات کا اختلاف, آپ کو 3 روایات دکھانی ہوگی, ایک میں 120 سال ہو, دوسرے میں 125 سال ہو, تیسری میں 153 سال ہو. اچھا 120 اور 125 کی میں آپ کو دکھاؤں گا, لیکن 153 والی آپ پہلے ثابت کریں کہ حضور نے یہ کہاں کہا ہے, کیونکہ وہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں جناب. میں ابھی پھر میں دکھا دوں گا, میں وہ ثابت کروں گا. اس کے بعد ثابت آپ کو حق ہی نہیں ہے ثابت کرنے کا. کیوں حق نہیں ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہے, حضرت مسیح موعود کالے کو اپنی بات کو پیش کریں. حضرت مسیح موعود نے کہیں کالا رنگ لکھا ہے, آپ اس سے سفید مراد لیں تو مجھے کوئی حق نہیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے لیے تو وہ حجت ہی نہیں ہے.
وہ تو ہمارے جو ہیں امام مہدی وہ ہمارے لیے، مسیح موعود وہ ہمارے لیے، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند وہ ہمارے لیے، آپ کے لیے تو حجت ہی نہیں ہے۔ میں آپ کے لیے ان کو حجت بنا رہا ہوں، اپنے لیے نہیں بنا رہا۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے۔ اب آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں جو حضرت صاحب نے یہ لکھا ہے کہ جو سلیب کے واقعہ کے بعد 120 سال آپ زندہ رہے، اس سے حضرت صاحب نے سیدھا سیدھا یہ کہا ہے کہ ان کی کل عمر 120 سال تھی، اور اس عمر میں سلیب کے واقعہ کے بعد 120 سال زندہ رہے تو پھر کل عمر کیسے بن گئی؟ اور بعد کا ترجمہ آپ کر رہے ہیں، میں نے کہا تھا یہاں حضور نے یہ کہاں فرمایا ہے کہ 120 سلیب کے واقعہ کے مزید 120 سال بعد، یا حضور نے ایک منٹ، حضرت صاحب کو 153 لکھنے میں کوئی مشکل تھی؟ اچھا بعد کے لفظ تو موجود ہے نا، بعد کے لفظ واقعہ کے بعد 120 سال۔ اب میں جواب ایک دفعہ دے دوں تو سن لے تسلی سے۔ نہیں، بعد کے لفظ موجود ہیں یا نہیں ہے؟ ہاں ہے نا، ہاں تو اس کے مراد آپ غلط نکال رہے ہیں نا جناب۔ اچھا اس کی مراد بتا دیں، بعد کی مراد کیا ہوتی ہے؟ میں تو یہ حیران ہوں کہ آپ وہ ترجمہ کر کس بیس پہ رہے ہیں۔ وہ تو ایک سیدھی بات ہے، عام چھوٹی سی عقل رکھنے والے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ حضرت صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ سلیب کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد آپ 120 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، یعنی 120 سال زندہ رہے، یعنی کل آپ کی عمر، اس کے بعد نہیں، آپ لفظ بدل رہے ہیں، اس کے بعد نہیں، آپ لفظ بدل نہیں رہے، آپ خود لفظ بدل رہے ہیں جناب۔ آپ کو پتہ نہیں کیوں اس پہ اڑ گئے ہیں۔ چلیں آپ سے غلطی ہو گئی نا، کوئی بات نہیں، ہو جاتی ہے۔ آپ نے ایک مفہوم نکالا، میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ اب حق کی بات یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ اپنے، میں نے زبردستی اس کو نہ پنائیں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے ایک اور سوال اپنے میں نے پنائیں۔ اسی پر ایک اور سوال بھی میں نے اٹھایا ہے، اس کا جواب ایک تو آپ سوال پہ سوال پہ سوال، یہی ہے نا، میں نے آپ سے پوچھنا ہے، میں آیا ہوں سوال کرنے، میں آیا ہوں، اب میرا سوال بھی سن لیں۔ جو آپ نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں، ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بڑے درد سے یہ بات صحابہ کے سامنے جب پیش کی کہ میں نے کیا تمہیں خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے کہ نہیں، صحابہ نے یک زبان ہو کے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ پہنچا دیا ہے، اور بڑا ایک جذباتی منظر تھا، آپ کو پتہ ہے۔ ابھی آپ نے پیر صاحب گولڑا شریف والے کی بات کی، انہوں نے تو جناب اس واقعہ میں جو ہے انہوں نے فرمایا کہ انوار کا نزول مجھ پہ ہوا، لیکن تفسیر میں نے نہیں لکھی کہ میں سمیٹ ہی نہیں سکا، تو وہ جو انوار کا نزول ان پہ ہوا تھا، انہوں نے تو مسلم امت کو اس سے محروم کر دیا پھر۔ تو بات یہ ہے کہ جو آپ گولڑا شریف صاحب پیر صاحب کی جو پیش کرتے ہیں نا کہ انہوں نے بڑی کوئی اس میں فتح کی تھی، اس کی حقیقت مرزا صاحب گئے تھے مقابلے میں؟ میں بتانے لگا ہوں، سن لیں پھر آپ۔ گئے تھے بادشاہی مسجد؟ میں بتانے لگا ہوں، آپ بول لیں، میں کہتا ہوں ہاں یا نہ میں جواب دے دیں، پھر آگے بات کرنا، گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ ہاں یا نہ میں جواب دوں؟ یہی کہ وہ گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ پیر میر علی صاحب مقابلے میں نہیں آئے تھے۔ وہ بادشاہی مسجد میں کون گیا تھا؟ چیلنج کس نے دیا تھا؟ چیلنج جس نے دیا تھا وہ گیا ہی نہیں تھا۔ اب ہاں یا نہ آپ کا اصول، چیلنج کس نے دیا تھا؟ اشتہار مرزا غلام احمد قادیانی نے چھاپا تھا۔ ٹھیک ہے، تو کیا چیلنج دیا تھا؟ چیلنج دیا تھا کہ تفسیری مقابلہ ہوگا۔ تو بادشاہی مسجد کدھر سے آگئی بیچ میں؟ پیر صاحب نے جواب دیا تھا۔ نہیں، چیلنج کس نے دیا تھا؟ چیلنج حضرت صاحب نے دیا تھا۔ چیلنج یہ دیا تھا کہ قرآن کی تفسیر لکھنی ہے، تو بادشاہی مسجد بیچ میں کدھر سے آگئی؟ نہیں، کہاں لکھنی ہے؟ نہیں، کہاں لکھنی ہے؟ پیر صاحب لے کے آئے، میں بتاتا ہوں۔ نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کہاں لکھنی ہے؟ کہاں بیٹھ کے لکھنی ہے؟ مرزا صاحب نے کیا کہا تھا؟ جو اس سے پہلے مفسرین نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی وہ بادشاہی مسجد میں بیٹھ کے لکھی تھی۔ جب تحریری مقابلہ ہوگا تو آمنے سامنے بیٹھ کے ہوگا، گھر میں کوئی نقل کر کے نہیں کہا کہ آمنے سامنے، حضرت صاحب نے کہا تھا کہ وہ لکھ دیں۔ کہیں کوئی گھر میں بیٹھ کے پیپر حل کرتا ہے؟ حضرت تھوڑی سی ہمت کریں، بات میری بھی سن لیں۔ اگر آپ سچے ہیں تو مجھے بولنے دیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو مجھے بھی بولنے دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ چیلنج آپ نے جیسا کہ تسلیم کیا، حضرت صاحب نے دیا تھا، اور حضرت صاحب نے چیلنج یہ دیا تھا کہ تفسیر لکھیں۔ اچھا، وہ تو انہوں نے نہیں کی، انہوں نے آگے سے یہ فرار کا رستہ اختیار کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے اصل چیز یہ ہے جس کی طرف جو بات آپ چھپا رہے ہیں
کہ اس وقت جب پہلے ایک عرصہ تک سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام مولویوں کے ساتھ مناظرے کرتے رہے، عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کرتے رہے، ان کو شکستیں دیتے رہے، اس وقت تو پیر میر علی شاہ صاحب بالکل نہیں بولے. جب آئینہ کمالات اسلام میں اور انجام آتم میں حضرت صاحب نے یہ اپنا الہام وہاں درج کر دیا کہ خدا نے مجھے اس طرح جا کے مناظرہ آمنے سامنے کرنے سے منع کر دیا ہے، اس کے بعد پیر صاحب نے یہ چالاکی کی کہ آپ نے تفسیر لکھنے کی بجائے راہ فرار اختیار کی اور یہ کہہ دیا کہ میرے ساتھ آمنے سامنے مقابلہ کر لو. اچھا کیونکہ پھر وہ یہ جانتے تھے کہ مرزا اشتہار صاحب کیوں کا یہ چھاپا الہام تھا؟ موجود ہے، اور اگر وہ آتے ہیں اس کے باوجود تو میں یہ کہوں گا دیکھیں جی انہوں نے پہلے الہام لکھا تھا، اب یہ الہام ان کا جھوٹا ہو گیا. نہیں، پھر اور اشتہار دوسری کیوں صورت چھاپا یہ تھا؟